बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज फिर हम सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई अहम फैसला, एक इंतहाई अहम केस जो है वो सामने रखने जा रहे हैं आपके। ये इस केस का जो असर है वो न सिर्फ नवाज शरीफ पर पड़ेगा, बल्कि जो साबिक वज़राए आज़म या जो साबिक सियासतदान या अहम सियासतदान आप कह लें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाहिर हुए थे, उनकी सियासत पर भी असर पड़ने जा रहा है। और ये ऐसे वक्त में ये फैसला आने जा रहा है जब इलेक्शन करीब हैं, निगरान सेटअप है और सियासी जमातों ने अपनी अपनी सियासी बसात जो है बिछानी है, सियासी फैसले करने हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच जो है नैब तरामीम का केस की समाअत कर रहा है। ये केस 27 जून 2022 को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ने दायर किया था और दरख्वास्त ये थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो नैब तरामीम की गई हैं निगरान पीडीएम गवर्नमेंट में, उसे ख़त्म किया जाए। 19 जुलाई 2022 को इस केस की पहली समाअत हुई थी और अब तक 54 समातें जो हैं वो हो चुकी हैं। और अब जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला महफूज कर लिया है। ये भी बात ज़रा ज़हन में रखें कि आज तारीख है 5 सितंबर और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की मुद्दत मुलाज़मत जो है वो 16 सितंबर को, यानी कि ठीक आज से कोई 10 दिन बाद जो है वो उनकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने जा रही है और मुल्क के नए चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा साहब जो है 17 सितंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालने जा रहे हैं। इस सिलसिला में जो 54 समातें हुई इस केस की, उसमें लम्हा बलहमा सईद सईद बलोच हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग की, हमें भी आगाह रखा और पूरी कौम को इस केस से आगाह रखा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच, जो उस कोर्ट के अंदर मौजूद रहे तमाम वक्त, जितनी भी बार भी समाअत हुई उसका हिस्सा रहे, उसको रिपोर्ट किया और उसे ऑब्ज़र्व भी किया कि इस फैसले का असर जो है वो किस पे पड़ने जा रहा है और इस फैसले का असर जो है वो मुल्क की सियासत पर क्या पड़ेगा और आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या पड़ेगा। सईद बलोच, आज फाइनली इस केस की जो है वो 54 समातें मुकम्मल हुई और फैसला महफूज कर दिया गया है। ज़रा मुख्तसर से बताएं कि एक तो फैसला या कोर्ट का जो माइंड है आपने क्या रीड किया, और क्या जो भी खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं अक्टूबर में और इलेक्शन के भी दिन करीब हैं, तो इस फैसले का क्या असर पड़ सकता है इलेक्शन पर? बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। जैसा कि अभी आपने खुद जिक्र किया कि इस केस की जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है, और वो अहम इस हवाले से है कि पीडीएम की सियासी जमातें अभी 9 अगस्त तक वो हुकूमत में रहीं, और 9 अगस्त के उनके जब आखिरी दिन हुकूमत के थे तो उसी वक्त ये खबरें सामने आना शुरू हो गई थी कि मुमकिन तौर पर हुकूमत ख़त्म होने के बाद पीडीएम की सियासी जमातों को के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। इसी हवाले से आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक अपनी जो तकरीर थी उसमें ये कहा था कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद पीडीएम को अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक तो है। वो जो खदशात उस वक्त नज़र आ रहे थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता हमें दुरुस्त साबित होते नज़र आ रहे हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट करने के हवाले से जो हालिया खबरें मंजरियाम पर आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों के जो नाम थे वो स्टॉप लिस्ट के अंदर डाले गए, और बहुत सारे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होने का इंदिया भी जाहिर किया जा रहा है। ठीक इसी हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का एक नैब रेफरेंस था जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में दायर किया गया था जब पनामा की जेआईटी बनी और तमाम वो तफसीलात उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। उसकी बेस पर ये रेफरेंस दायर किए गए थे, और इस रेफरेंस में जो अपील है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। 2019 में गालिबन जब उस वक्त के एक जज थे एहतसाब अदालत के अरशद मलिक, उनकी एक मुबैना वीडियो सामने आई थी, और उस वीडियो के बाद उन्होंने एक बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था और इस बात का इकरार किया था कि फैसला करने से पहले कुछ ताकतवर लोगों ने उन पर दबाव डालने की कोशिश की थी। ठीक है। उसके बाद फिर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा, उन्होंने इस बात का जो है वो इजहार किया था कि ये जो अल अज़ीज़िया वाला रेफरेंस है, चूंकि अब एक जज जिन्होंने वो फैसला सुनाया वो खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो दबाव में थे और उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई।
تو اس کیس کا جو کیس ہے یہ ریمانڈ بیک ہونا چاہیے دوبارہ احتساب عدالت میں. تو ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے ایک لیگل پوائنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر نیب ترامیم سپریم کورٹ آف پاکستان کالعدم قرار دیتی ہے تو ان ترامیم کے بعد ممکنہ طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف وہ العزیزیہ ریفرنس بھی ممکنہ طور پر احتساب عدالت میں ریمانڈ بیک کیا جا سکتا ہے. دوبارہ کر اب سکتے ہیں. جی جی بالکل. دوبارہ اور کر سکتے اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ شاید اکتوبر کے مہینے میں یعنی آئندہ وسط میں ہیں. وہ ممکنہ طور پر پاکستان ان کی واپسی ہو سکتی ہے. تو ان کی واپسی کو دیکھتے ہوئے اب اگر آپ یہ العزیزیہ والا جو ریفرنس ہے یہ دوبارہ ریمانڈ بیک کرنے کا معاملہ سامنے آئے تو پھر اس سے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی وہ تمام اتحادی جماعتیں جو 9 اگست تک تو جو طاقتور حلقے تھے اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ساتھ وہ ایک پیج پر تھے لیکن حکومت ختم ہوتے ہی اب پھر ان کے خلاف 380 کی ایک اور فہرست بھی تو ہے. 380 لوگ جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس نیب کا ترمیمی آرڈیننس کے جو قانون بنا تھا جو جی ترمیم ہوئی جی تھی وہ بھی تو موجود سر ہے. یہ ٹوٹل اس میں جو جنوری میں جو ایک رپورٹ نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں اسی کیس میں جمع کروائی گئی تھی نیب ترامیم والے کیس میں اس میں تھا کہ تقریباً 381 لوگوں کے جو ریفرنسز تھے وہ اس وقت تک واپس ہو چکے تھے جی جنوری تک. جی جنوری سے لے کے اب 30 اگست تک ایک اور رپورٹ سپریم کورٹ میں نیب کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے جس کے مطابق 22 مقدمات یا ریفرنسز اس مزید ہو. ٹائم کے دوران مزید واپس ہوئے ہیں. تو مجموعی طور پر یہ بنتے ہیں تقریباً 403 ریفرنس. جی اب اس میں سابق صدر آصف زرداری صاحب بھی شامل ہیں, ان کی بہن فریال تالپور کا نام بھی آتا ہے, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے, ٹھیک اومنی ہے. گروپ کے جو لوگ ملوث تھے جیلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ان کے نام آتے ہیں, ہم، منظور قادر کاکا جن کو گزشتہ دنوں ہی گرفتار کیا گیا ان کا نام بھی اس میں آتا ہے. ہم، اس کے علاوہ حسین لوائی صاحب اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے وفاقی وزراء جو پی ڈی ایم کی حکومت میں وفاقی وزیر رہے, مشیر رہے, معاون خصوصی رہے, لیکن ان کے مقدمات بھی ان نیب ترامیم کے بعد واپس ہوئے تھے. ہم، اب آپ جو دیگر جو اس میں لوگ تھے سیاسی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ جو مختلف کاروباری حضرات تھے, اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں بہت سارے فریقین آتے ہیں, سرکاری ملازمین بھی اس میں کچھ ملوث پائے گئے تھے جن کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے. تو یہ مجموعی طور پر 403 ریفرنسز ہیں. ہم. اگر سپریم کورٹ ان نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیتی ہے تو پھر یہ تمام مقدمات واپس احتساب عدالتوں میں جائیں گے اور ان کے اوپر ٹرائل کا وہیں سے آغاز ہوگا جہاں پر یہ رکا تھا. کیونکہ آج بھی سماعت کے دوران جو چیف جسٹس پاکستان ہے اور جسٹس اجاز الاحسن ہے انہوں نے اس بات کا ایک بار پھر اندیا دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ان نیب ترامیم کو پارلیمنٹ کو واپس بھجواتی ہے تو اس وقت تو پارلیمنٹ کا وجود ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ تو ہے نہیں. ہمارے ملک میں جو اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے, جو ایک بحرانی کیفیت موجود ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو ممکنہ طور پر آئندہ 6 سے 8 ماہ تک الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو پھر یہ جو مقدمات ہیں ان کا پھر جو فیوچر ہے وہ کیا ہوگا, مستقبل کیا ہوگا, کیا یہ اسی حالت میں رہیں گے یا یہ دوبارہ احتساب عدالتوں میں بھجوائے جائیں گے. تو سپریم کورٹ نے آج کیس کی سماعت کے دوران ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید سپریم کورٹ یہ اندیا دے رہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر خاموش نہیں رہے گی بلکہ اس کے اوپر ممکنہ طور پر کچھ بڑی سخت قسم کی آبزرویشن سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں شامل کر سکتی ہے. کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے تو آج بھی کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اگر ہم یہ پارلیمنٹ میں واپس بھجوا دیں اور پارلیمنٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ ان ترامیم میں مزید کیا رد و بدل کرنا ہے, اور اس کے لیکن بعد پارلیمنٹ ہے نہیں نا. لیکن پارلیمنٹ وجود نہیں رکھتی ان کا تو جو پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس ایک جو آپ سمجھے کہ ایک موقع ہے اور سپریم کورٹ ممکنہ طور پر پارلیمنٹ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر کوئی آبزرویشنز ایسی دے سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام سیاسی قائدین جنہوں نے گزشتہ سال مئی میں ہونے والی نیب ترامیم سے فائدہ اٹھایا تھا وہ دوبارہ ممکنہ طور پر نیب کی دیکھیں اسکیم اگر لے ہوں گے. اس صورتحال میں جب عمران خان جو ہے وہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں اور اگر یہ اس کیس کا کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے اور یہ تمام ریفرنس دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. جی جی بالکل. اور ایک نیا شکنجہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے کہ جس میں تمام سیاستدان جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. جی جی اور الیکشن جو ہے اس میں کون کون حصہ لے گا پھر اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا گیا, اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے خلاف جو احتساب کا عمل تھا اچانک اس میں تیزی دکھانے یا اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ اچانک ان میں تیزی آ گئی ہے کہ ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف احتسابی عمل جو ہے اس کا دوبارہ آغاز کیا جا سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے جو خاص طور پر جو سندھ کے
وزراء ہیں یا جو سندھ سے تعلق رکھنے والے جو ایم پی ایز تھے وہ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ بیرون ملک کسی خدشے کی وجہ سے منتقل بھی ہو چکے ہیں. کچھ لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کی خبریں بھی ہمارے سامنے گزشتہ دنوں سے گردش کر رہی ہیں. تو ایک ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ان نیب ترامیم والا جو کیس ہے اس کو ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی یا ہر اس جو جمہوری یا سیاسی آواز ہے جو 90 روز میں عام انتخابات کا مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اور عام انتخابات کو 90 روز سے آگے لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح عمردہ بندیال صاحب اپنے آخری دنوں میں یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس سے تو صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس نئے پہ شکنجہ میں آنے والی ہیں دوبارہ سے. اور ظاہری بات ہے اگر الیکشن کے وقت پہ ایسے فیصلہ آ گیا جس سے جو ہے وہ نیا پنڈورا باکس کھل گئے اور نئے کیسز جو ہے وہ کھل گئے. تو آج دیکھیں کل رات خواجہ آصف کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور اگر وہ اکتوبر میں آتے ہیں تو کم از کم شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو تو جلدی واپس آنا چاہیے. تو یہ ایک سیاسی خلا جو ہے وہ پھر بننے جا رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا آتا ہے اور پھر اس فیصلہ کے بعد کیا اثر پڑ سکتا ہے. جیسے کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک قانون جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے, دوسرا جو ہے اس پہ اسٹے آرڈر ہے. تو اگر اس فیصلہ کے بعد قاضی فائز صاحب آتے ہیں تو اس کو اگر ریویو کیا جاتا ہے جس پہ اسٹے آرڈر ہے یا جس کو قلعدم قرار دیا گیا تو پھر تو بھی تو صورتحال بدل جائے گی. دیکھیں اس میں جو آپ نے جو ریویو کی بات کی ہے, سپریم کورٹ نے آج اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ وہ اس کیس میں اپنا تحریری جواب جمع کروائیں. اٹارنی جنرل نے نمائندگی کرنی تھی وفاق پاکستان کی, فیڈریشن کی, لیکن اچانک اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ چین کے دورے پر روانہ ہو گئے اور ان کی جانب سے آج بھی تحریری جواب جمع جو ہے وہ نہیں کروایا گیا. اب وہ تحریری جواب جمع کروائیں گے. ہماری جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید جو نگران حکومت ہے اگر یہ فیصلہ نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے تو ممکنہ طور پر نگران حکومت اس کے خلاف اپیل بھی دائر نہیں کرے گی. تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک بار پھر جو احتساب کا عمل ہے اس کو شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ اگر جو نگران حکومت ہے وہ اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کرتی تو یہ ساری چیزیں دوبارہ بحال ہو جائیں گی. تو وہ جہاں پر یہ پروسیس گزشتہ سال نیب ترامیم کے آنے کے بعد رکا تھا یہ ساری چیزیں دوبارہ اسی جگہ پہ چلی جائیں گی اور وہیں سے دوبارہ انیشیٹ ہوں گی اور وہ تمام سیاستدان جو اس سے متاثرہ تھے یا جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ان نیب ترامیم کے بعد وہ دوبارہ نیب کے شکنجے میں ہوں گے. اور ایک احتسابی عمل ہوئی جیسے آپ نے بات کی کہ الیکشن سے پہلے اگر یہ ماحول بن جاتا ہے اور وہ تمام سیاسی قائدین جس میں پیپلز پارٹی کے بھی رہنما شامل ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں, تو وہ اگر سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر انتخابات سے پہلے ایک بڑا منفی تاثر عوام میں یہ جائے گا کہ اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس تمام تر صورتحال کو بھرپور طریقے سے اپنی جو انتخابی ان کی مہم ہوگی اس کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرے گی. اور اگر یہ کالعدم قرار دی جاتی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی سیاسی کامیابی بھی یہ یقینی طور پہ ہوگی کہ ہم نے نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی, سپریم کورٹ نے ہمارا موقف درست تسلیم کیا اور نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا. اور یہ بھی جو ہے وہ مائنڈ میں رکھیں کہ پہلے بھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جب گرفتار ہوئے تھے تو انہیں گڈ ٹو سی یو کہا گیا تھا. جی اور ممکنہ طور پہ سر اس میں جو فیصلہ ہے وہ 2-1 سے آنے کی امید ہے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہم نے پورے کیس کی سماعت کے دوران دیکھا ہے کہ وہ ایک اختلافی نقطہ نظر رکھتے ہیں اور وہ نیب ترامیم کے حوالے سے بڑا سخت قسم کا امکان یہ ہے کہ وہ بڑا سخت قسم کا اپنا اختلافی نوٹ لکھیں گے کیونکہ ان کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے, آئین پاکستان نے دیا ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں, سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کو کالعدم قرار دے. اس میں سپریم کورٹ کچھ ڈائریکشنز اس میں ضرور دے سکتی ہے پارلیمنٹ کو کہ آپ یہ جو شکے ہیں ان کو اگر آپ نظر ثانی کرتے ہوئے ان میں کچھ ترامیم کر لیں تو یہ قانون بہتر ہو سکتا ہے. یہ بار بار کہا جا رہا ہے, دوران سماعت آپ نے رپورٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان نیب ترامیم کی وجہ سے انسانی حقوق کہاں متاثر ہو رہے ہیں. جی جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے میرے خیال میں اگر زیادہ نہ بھی ہو تو کم از کم کوئی 1 درجن بار تو لازمی ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے خواجہ حارث صاحب سے
کہ خواجہ حارث صاحب آپ نے اپنی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نیب ترامیم سے عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، تو ہمیں ان بنیادی حقوق کی نشاندہی تو کریں کہ وہ کون سے بنیادی حقوق ہیں جو ان نیب ترامیم کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیس کی سماعت کے اختتام تک، یعنی آج کے دن تک، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو شاید اپنے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ ان نیب ترامیم سے کون سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ عوام کے متاثر ہوئے ہیں۔ خواجہ حارث شاید انہوں نے اپنی دانست میں بیان دیا ہو، لیکن وہ جسٹس منصور علی شاہ کی تشفی نہیں کر سکے، جو سوال ان کے ذہن میں تھا وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکے کہ ان کی وجہ سے، ان نیب ترامیم کی وجہ سے عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ یہی سوال اٹھایا گیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین تحریک عمران خان کی درخواست میں کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ اس ترمیم سے، اس قانون سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اسی کا جواب جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ بار بار جو ہے وہ مانگ رہے ہیں خواجہ حارث سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان ترامیم سے، نیب ترامیم سے بنیادی حقوق جو ہے عوام کے کام متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ تو بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ جو کرپشن کیسز ہیں، جو شخصیات ملوث ہیں ان کو متاثر ہو سکتی ہے، لیکن جو مین پلی ہے کہ عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اس کا جواب اب تک نہیں آیا۔ اور اس کیس کے بعد اگر یہ فیصلہ آتا ہے، اگر یہ نیب ترامیم اڑائی جاتی ہیں، پارلیمنٹ کا قانون جو ہے وہ عدم قرار دیا جاتا ہے، تو نو ڈاؤٹ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، اور الیکشن جو ہے وہ کون کون لڑے گا، کون کون سی سیاسی جماعت جو اس میں ہوگی، اس کا فیصلہ پھر آنے والا وقت ہی کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔